अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दोनों जहां की खुशियाँ अता फ़रमाएँ, अल्लाह की रज़ा और क़ुर्ब आपको नसीब फ़रमाए। तो एक मरतबा फिर हम आपके सामने हैं और रूबरू हैं, लेकर आए हैं सवाल जवाब एपिसोड नंबर 32। जैसा कि आपको मालूम है, इन एपिसोड में आप सुनते हैं शौक़ व ज़ौक़ से हमारे वो सवालात के जवाबात जो हमसे लोगों ने व्हाट्सएप पर या चैनल पर कमेंट की शक्ल में हमसे किए होते हैं। उन सवालात के जवाबात आपको सुनने को मिलते हैं। तो आइए, पहला सवाल है साइमा शेख का, महाराष्ट्र से हैं ये, और कह रही हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सर मुफ्ती साहब, मेरे और मेरी फ्रेंड समीना पार्लर में से हम दोनों को बहुत कम बाल हो गए हैं, बहुत बाल गिर रहे हैं। बिना हाथ लगाए वैसे ही लंबे लंबे बाल बहुत गिर जाते हैं और अम्मी भी ताने देने लगी हैं, क्या हाल कर दिया है, बाल धीरे धीरे पूरे ना गिर जाएं सर। कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे बाल गिरना बंद हो जाए। तो बालों के गिरने से रुकावट के लिए बेहतरीन अमल ये है कि हर नमाज के बाद एक बार सूरे लैल वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहरि इज़ा जल्लाहा, ये पूरी सूरत है 30वें पारे में सूरतुल लैल, एक मरतबा पढ़ें हर नमाज के बाद, और शुरू और आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा लें, मिला लें, और इंशाअल्लाह बाल गिरना बंद हो जाएंगे। और दूसरा अमल आपको ये करना है कि गिरते हुए बालों को रोकने के लिए अंडा मिक्स कर लें, फेंट कर बालों की जड़ों में लगाएं और 2 घंटे के बाद सर को धो लें। और इस अमल को हफ्ते में 2 बार करें, और चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह इस टोटके को और इस अमल को करने की वजह से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ये बब्बू हाजी हैं, ये इनका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि विरासत में 3 बेटी हैं और 3 बेटे हैं, माँ बाप नहीं है तो कितना हिस्सा होगा? अगर माँ बाप की वरासत में और मिल्कियत में बेटे का कितना हिस्सा है, बेटियों का कितना हिस्सा है, तो ऐसी शक्ल में लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये कुरान करीम का एक रूल है जो आयत की शक्ल में, कि औलाद के दरमियान अगर माँ बाप की वरासत की तकसीम की जाएगी तो उसमें ये उसूल मलहूज़ रखा जाए कि लड़के को डबल और लड़की को सिंगल। अब 3 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, तो ऐसी सूरत में कुल तरके की, कुल माल की, चाहे वो कैश की शक्ल में हो, ज़मीन जायदाद की शक्ल में हो, घर मकान दुकान की शक्ल में हो, कैश और जेवरात की शक्ल में हो, कुल माल के 9 हिस्से किए जाएंगे। 2-2 हिस्से तीनों भाइयों को आएंगे, 6 हिस्से इनको मिल गए। एक एक हिस्सा तीनों बहनों को दिया जाएगा, तो कुल 9 हिस्से करके इस तरीके से वरासत को तकसीम कर दिया जाएगा। और इस तरीके से वरासत तकसीम करने में कुरान करीम का जो उसूल है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के लड़के को 2 लड़कियों के बराबर दिया जाएगा, ये उसूल अब इस पर अमल हो रहा है। और अगर बाप जिंदा हो, माँ का इंतकाल हुआ हो, बाप जिंदा हो, तो बाप की मिल्कियत में जो कुछ है वो तकसीम वरासत के तौर पर नहीं होगा। वालिद अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी में अपनी वरासत को और अपनी मिल्कियत में जो चीज़ें हैं उनको तकसीम करना चाहें तो ऐसी सूरत में बराबर बराबर दें। बेटा हो उसको, बेटी हो उसको भी बराबर बराबर दें। लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर वालिद ज़िंदा हैं और वालिद अपनी ज़िंदगी में अपने माल की तकसीम नहीं करना चाहते, तो औलाद को यह हक़ नहीं कि उनसे ज़बरदस्ती करे, क्योंकि जो कुछ उनकी मिल्कियत में वो उनका ही है, लिहाजा उनसे हिस्सा मांगना दुरुस्त नहीं है।
اور اگر ماں کا انتقال ہوا ہے تو چونکہ بیوی کے انتقال پر بیوی نے جو کچھ مال چھوڑا ہے اور ساتھ میں اولاد بھی چھوڑی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں شوہر کا چوتھا حصہ بیوی کے مال سے نکالا جائے گا، اور پھر چوتھا حصہ نکالنے کے بعد بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان ویسی ہی تقسیم کیا جائے گا کہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل۔ یہ سائمہ چودھری ہیں، مظفر نگر بڑود ضلع، اور یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب کوئی حدیث ایسی بھی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو اور شام کو بھر پیٹ کھانا نہ کھاؤ، کیونکہ جو کوئی شام کو بھر پیٹ کھانا کھائے گا وہ قیامت کے دن بھوکا رہے گا؟ ایسی کوئی حدیث نہیں، البتہ پیٹ بھر کر، اتنا پیٹ بھر کر کھانا کھانا کہ کوئی گنجائش ہی نہ رہے اور پیٹ بھی خراب ہو جائے، بیمار بھی ہو جائے، اتنا زیادہ کھانے کی شریعت میں ممانعت ہے۔ ہاں البتہ حکیموں کا، طبیبوں کا، ڈاکٹروں کا ایسا خیال ہے کہ رات بھر ہمارا معدہ جو کچھ اس میں کھانے کی چیزیں پہنچی ہوتی ہیں اس کو وہ پچا دیتا ہے، اس کا ہاضمہ کر دیتا ہے، اور معدے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آنتوں گردش کرتی ہیں اور اس کو قابل ہضم بنا دیتی ہیں اس کھانے کو، تو رات بھر جو کچھ ہوتا ہے وہ ساری معدے میں پہنچ کر ہضم ہو جاتا ہے، اس لیے آنتیں خالی ہوتی ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح ہو، یعنی ہیوی ناشتہ لینا چاہیے، اور شام کو جو ہے کم سے کم کھانا چاہیے۔ یہ جو ہے حدیث تو نہیں ہے لیکن ڈاکٹروں کا خیال ہے، حکیموں کا، تجربے کاروں کا اپنے اپنے تجربات ہیں۔ البتہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو ہے پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، چاہے وہ صبح کا ہو، شام کا ہو اور رات کا کھانا ہو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے، 3 حصے کر کے کھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور پیٹ بھر کے کھانے میں اس کی صحت بھی برقرار رہتی ہے اور اس نیت سے کھاتا ہے کہ میں زیادہ پیٹ بھر کے کھاؤں گا، طاقت اور قوت حاصل ہوگی تو اللہ کی فرائض کے علاوہ نوافل عبادت کر کے بھی اللہ کا قرب حاصل کروں گا، تو ایسی صورت میں زیادہ کھانا کوئی برا نہیں ہے بلکہ کھانے کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے پیٹ بھر کر کھانا اگر شام کو کھائے گا تو قیامت کے دن بھوکا رہے گا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ طاہرہ شیخ بہن ہے، ان کا کوئی سوال ہے، آڈیو میں پہلے سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم صاحب، میری بہن اور میرے بھائی کا کہیں سے رشتہ آتا ہے پر ان کا پکا نہیں ہو پاتا ہے، جو بھی آتا ہے دیکھتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا، ماشاءاللہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا، تو کوئی وظیفہ یا کوئی وہ بتا دیجئے جس سے ان کا رشتہ اچھے سے ہو جائے، ان کی شادی اچھے سے ہو جائے۔ دیکھیے اگر کسی کا صورت شکل بھی اچھی ہے اور انتظامات بھی پورے ہیں، اس کے باوجود کوئی رشتہ نہیں آتا ہے یا آتا ہے اور لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے، تو اس سلسلے میں بزرگوں کے مجربات میں سے ایک عمل ہے اور ایک آیت ہے سورہ قصص کی، آیت نمبر 24 ہے، وہ ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت کو 112 مرتبہ اور اس کے بعد 3 مرتبہ والضحیٰ واللیل اذا سجا والی سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف لگا لیں، اور ہر مہینے کی اردو کی پہلی تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک یہ عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے، اور اس طریقے سے یہ عمل 3 مہینے کرنا ہے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ سے 11 تاریخ تک 11 دن کرنا ہے، پھر یہ مہینے جب ختم ہو جائے تو دوسرا مہینے جب شروع ہو تو پہلی تاریخ سے 11 تاریخ تک یہی عمل، یعنی سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 112 مرتبہ، 3 مرتبہ والضحیٰ واللیل اذا سجا والی صورت، اور 7 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ہے، اور عشاء کی مکمل نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ 3 مہینے مکمل ہونے سے پہلے کوئی رشتہ
اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کر دے گا اور وہ جڑ جائے گا اور بخیر و عافیت اور عزت اور سہولت کے ساتھ رشتہ اور رشتہ نکاح ہو جائے گا۔ یہ طاہرہ شیخ بہن ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو کا لنک بھیجا ہے، اس کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ کی دعا پرچہ شروع کرنے سے پہلے اوول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیجئے۔ نوٹ، یہ عمل علماء کا بتایا ہوا مجرب عمل ہے، یہ عمل حدیث میں نہیں ہے۔ امتحان میں فرسٹ آنے کی دعا جی، یہ جو ہے عمل کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ انسٹاگرام کی ریل ہے اور اس میں بتانے والا یہی کہہ رہا ہے کہ یہ علماء کا مجرب عمل ہے، حدیث میں نہیں ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور اصل جو ہے امتحان میں فرسٹ آنے کے لیے بچوں کو محنت بتائی جائے، اور محنت کے بعد چونکہ دنیا دارالعمل ہے اور دارالاسباب ہے، محنت جو ہے تمام کامیابیوں کی چابی ہے، اس لیے محنت کرنے کے بعد برکتاً اس دعا کو اپنا کوشچن پیپر کو شروع کرنے سے پہلے اس دعا کو بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نوئیڈا سے ہیں شادان، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ حدیث درست ہے، حدیث بھیجی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف پہنچے اور مدینہ شریف کو اپنا مستقل وطن بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ جس طرح مکہ مکرمہ کی محبت تو نے ہمیں عطا کی تھی، اسی طرح مدینہ منورہ کی محبت بھی ہمیں عطا فرما، یا اس سے بھی زیادہ ہمیں مدینہ کی محبت عطا فرما، اور یہاں کی آب و ہوا صحت بخش بنا دے، اور ہمیں اور ہمارے اور جو ہیں مدینہ ہمارے مد ایک پیمانہ تھا مدینہ کے بازاروں میں جس سے خرید و فروخت کی جاتی تھی، اور ایک پیمانہ تھا سا، کہا تھا پیارے آقا نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے سا اور مد غلہ ناپنے کا پیمانہ تھا، ایک وزن کرنے کی چیز تھی، سا اور مد، اس میں برکت عطا فرما، اور مدینے کی کو وبائی بخار کو جو ہے ایک اس کا وبائی بخار جیسے کہ طاعون ہے اور کورونا وغیرہ ہے، اسے جحفہ کہتے تھے، جو اس مقام پر جو وبائی بیماری آ گئی تھی، اس کو یہ کہا گیا کہ اے اللہ تباہی اور وبائی جو بیماریاں آ رہی ہیں وہ سب جحفہ میں ہوں، یعنی ایک جگہ کا نام ہے جو ویران رہتا تھا، اس میں منتقل کر دے، اور مدینے کی آبادی سے وبائی بیماریوں سے مکہ مدینے میں رہنے والے لوگوں کو محفوظ فرما، مدینے کی آبادی کو محفوظ فرما۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3342 ہے، یہ اس بالکل درست حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا فرمائی ہے۔ انہوں نے ایک پوسٹ سینڈ کی ہے، شادان مدینہ نے یہ کہا ہے کہ اس میں ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور وہ سنت کے مطابق لیٹا ہوا ہے، سنت کے مطابق یہ پوچھ رہے ہیں، جی ہاں، جو طریقہ اس میں بتایا گیا تھا وہ سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دایاں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں۔ اگر مکمل وقت اسی کیفیت سے سونا مشکل ہو تو کم از کم سونے کے لیے لیٹتے وقت اس سچویشن پر لیٹ جائیں، اس حیت اور اس شکل پر لیٹ جائیں، اور دوسری صورت میں سیدھا لیٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر سونا ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹے دیکھا تو فرمایا، ایسے یعنی پیٹ کے بل لیٹنا یعنی الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ لہذا یہ جو تصویر بھیجی ہے
بالکل سنت کے عین مطابق ہے۔ یہ زویا ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کیا راکھی باندھنا گناہ ہے؟ اور اگر یہ گناہ پتہ نہ ہو اور اس کو راکھی کو باندھتے آ رہے ہوں تو کیا کریں؟ ہمارے کچھ ہندو بھائی ہیں جن کے راکھی بنتی ہیں۔ دیکھیے ہندو تو بھائی کیسے ہو سکتا؟ المومن المسلم اخو المسلم فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے۔ بحیثیت انسان وہ ہیں، لیکن بحیثیت ایمان ایک مومن دوسرے مومن کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، وہ بھائی بھی ہوتا ہے، ایمانی رشتہ اخوت قائم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کسی منہ بولا بھائی بنا لیا غیر ایمان والے کو اور اس کو راکھی باندھی جائے تو یہ بڑا گناہ ہے، اور کوئی اس کو اچھا سمجھے تو کفر کا اندیشہ ہے، یعنی وہ شخص اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور وہ راکھی باندھتے ہوئے آ رہا ہے تو اب اس کی شکل یہی ہے کہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور توبہ کا نام ہے 3 چیزوں کا، کہ آئندہ نہیں کرے گا، اور جو کیا ہے اس پر شرمندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہو۔ ان 3 چیز کا نام توبہ ہے، لہذا توبہ کریں اور آئندہ نہ راکھی باندھیں، اور نہ ہی راکھی جہاں بند رہی ہو وہاں پر بھی جانا درست نہیں ہے۔ یہ غار ہرا بہن ہے، ان کے پاس کسی نے میسیج کیا، فارورڈ کیا، اور ان سے اصل مسئلہ پوچھا ہے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے، اور وہ ان سے پوچھنے والی کوئی بچی ہے، وہ پوچھ رہی ہے کہ اپی ہم ایک اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے اسکول میں ایک نان مسلم ٹیچرز ہمیں پڑھاتے ہیں، جیسے ہم سارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو سلام کرتے ہیں ویسے ہی ہم ان نان مسلم ٹیچرز کو بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، غیر مسلم کو سلام میں پہل نہیں کرنی ہے۔ غیر مسلم اگر غیر مسلم سلام کرے تو پھر جو ہے اس کو حداک اللہ کہے، یا گڈ مارننگ سر۔ عموماً اسکولوں میں یہی ہوتا ہے، ٹیچرز جیسی کلاس میں انٹر کرتا ہے وہ تمام بچے اسٹینڈ اپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ سر، گڈ آفٹرنون سر۔ کیونکہ گڈ مارننگ کا ہی سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے تو گڈ مارننگ کرتے ہیں، تو گڈ مارننگ ہے، گڈ آفٹرنون ہے، گڈ ایوننگ ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، چاہے مومن ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ٹیچر ہو اسٹاف میں پڑھانے والا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کو گڈ آفٹرنون، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ کہا جا سکتا ہے، یا آداب عرض کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو سنت طریقہ ہے، لفظ السلام علیکم، یہ غیر ایمان والے سے کو نہیں کہنا ہے، کیونکہ یہ السلام علیکم یہ سلامتی کی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 دعائیں اللہ سے سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعائیں مانگی گئی، اور یہ جو ہے دعائیں مغفرت کرنا غیر ایمان والی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مغفرت کا محتاج ہی نہیں ہے، کیونکہ کفر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے غیر ایمان والے کو سلام کرنے میں پہل کرنے سے، یعنی لفظ السلام علیکم کہہ کر سلام کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ اگر سلام کرتا اور ہمارے سیم الفاظ میں، یعنی عربک الفاظ میں السلام علیکم کرتا ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ تب بھی ہمیں حداک اللہ کہنا چاہیے۔ اگر حداک اللہ نہیں کر سکتے تو صرف وعلیکم کہہ دیں، وعلیکم کہہ دیں تب بھی درست ہے، لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہیں کہنا ہے، نہ تو سلام کا جواب دینا ہے نہ سلام کرنا ہے، کیونکہ سلام کے دینے میں اور سلام کے کرنے میں اس جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا ہوتی ہیں، اور غیر ایمان والا اللہ کی طرف سے سلامتی، رحمت، برکت، یعنی کہ بندوں کی طرف سے یہ چیزیں چاہے جانے کو مغفرت کہتے ہیں۔ مغفرت کا وہ اہل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے ساتھ کفر لگا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن کفر و شرک کو کی مغفرت نہیں ہے، لہذا اس لیے وہ مغفرت کا بھی کیا ہے مستحق نہیں ہے، اس لیے اس کو سلام کرنے سے منع کیا گیا۔ ہاں البتہ حدیث میں اتنا ثابت ہے کہ کسی غیر ایمان والے یہود و نصارہ نے یا مجوسی نے یا کسی مشرک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے وعلیکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح یہودی آپ کو السلام علیکم کہتے تھے، زبان کو مروڑ کے، اور وہ سلام کی شکل میں آپ کو بددعا دیا کرتے، السلام علیکم السلام علیکم کہ تمہارے ساتھ برا ہو، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تو اس صورت میں اللہ کے رسول وعلیکم ہی کہا کرتے تو تم پر بھی۔ اما عائشہ کو بڑا طیش آیا، انہوں نے انہی کی جواب میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ان کے بارے ان کی جواب دیتے ہیں وعلیکم کہہ کر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ناراض نہ ہو عائشہ، جو ہے بدلہ اتنا ہی لو، کیا تم نے مجھے نہیں سنا کہ میں نے ان کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہا ہے، یعنی جو تم مجھے میری طرف لوٹا رہو، میں نے وعلیکم کہہ کر تمہاری طرف لوٹا دیا، یعنی ہلاکت و تباہی و بربادی جو یہود و عیسائیوں کی طرف سے جو شریر قسم کے لوگ السلام علیکم کہہ کر اللہ کے رسول پر ہلاکت و بربادی کرتے تھے، اللہ کے رسول وعلیکم کہہ کر ان کو ہی لوٹا دیا کرتے تھے، اور نبی کی دعا قبول ہوتی ہی ہے اور قبول ہو کر رہتی ہے، لہذا تو ان کے حق میں نبی کی دعا قبول ہو جائے گی، لیکن ان کی نبی کے خلاف دعا نہیں قبول ہو سکتی۔ اس لیے علماء نے اس حدیث سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی غیر ایمان والا سلام کرتا ہے اور وہ سلام کرتا ہے انہی اسلامی طور طریقے سے، اور اس کو اگر حداک اللہ کہا جائے یا جواب نہ دیا جائے تو وہ اس کو فیل بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے کہ تم دوسروں کو وعلیکم السلام کہتے ہو اور میں تمہیں جب سلام کرتا ہوں تو تم حداک اللہ کہتے ہو، یہ الگ بھید کیوں ہیں؟ تو وہ اس کو یہ برا بھی لگتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں صرف وعلیکم بھی کہا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ جو اسکول کی جو سچویشن بتائی ہے، اسکول میں جب ٹیچر کلاس روم میں آتا ہے تو تمام بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب یہ نان مسلم ٹیچرز بچوں کے کلاس میں آئیں تو تمام بچے، اگر کلاس میں سبھی مسلم بچے ہیں تو وہ یہی کہیں گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ سر، گڈ آفٹرنون سر، جو ہے لفظ السلام علیکم کہہ کر ان کو ان کا رسپیکٹ، ان کا سمان، ان کا ویلکم نہ کریں۔ یہ مہک خان ہیں، یہ ان کا یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خواب کی تعبیر بتائیے جو میری خالہ کا تھا، انہیں بار بار خواب میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی کسی کے یہاں دعوت کے لیے یا پھر کھانے جاتی ہیں، لوگ تو کھا رہے ہوتے ہیں پر جب وہ کھانا کھانے کے قریب جاتی ہیں تو کھانا ختم ہو جاتا ہے اور ان کے گھر میں تنگی اور جھگڑے بھی چل رہے ہیں۔ ان کی ایج 37 ہے، نماز کبھی پڑھتی ہیں کبھی نہیں پڑھتی ہیں، اور پورے شرعی پردے کی پابند نہیں ہے پر نارملی پردہ کر لیتی ہیں۔ خواب کا ٹائم فجر سے پہلے کا ہے۔ یہ ساری باتیں مہک خان نے جو بتائی ہیں وہ یقیناً خواب کی تعبیر بتانے میں معاون اور مددگار ہوتی ہیں، اس لیے جو بھی خواب کی تعبیر پوچھا کرے وہ خواب دیکھنے والے کی ایج بتایا کریں، ان کا دینی مزاج بتایا کریں، ان کی حالت پریزنٹ میں کوئی پرابلم کوئی پریشانی میں تو نہیں گھری ہیں، اور خواب کی ٹائمنگ بتایا کریں، کیونکہ ان چاروں چیزوں کے ذریعے سے خواب کی صحیح تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اب اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان کے یہاں پر جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ جھگڑے بے برکتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ دو لوگوں کا جھگڑا دین کو ایسے ہی موڑ دیتا ہے، آپسی جھگڑے دین کو ایسے ہی موڑ دیتے ہیں جیسے اس طرح سر کے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے جھگڑے اور اختلافات سے بچنا چاہیے۔ جو گھرے میں جھگڑے ہیں وہ رزق کی بے برکتی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے، اس لیے جھگڑوں کو ختم کیا جائے
اور اللہ سے برکت کو مانگا جائے، یہ جو ہے اس خواب کی تعبیر ہے۔ یہ حافظ عمران صاحب ہیں، شاگردوں میں سے ہیں، لیکن ان کا سوال کیا ہے پہلے سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ حضرت مجھے ایک مسئلہ جاننا تھا کہ اپنی چھوٹی سی بچے کی اچھے سے تربیت کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ حمل نہ ٹھہرے اس کی کوئی تدبیر کرے تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر جائز ہے تو وہ جائز طریقہ کیا ہوگا؟ اور حضرت ایک مسئلے میں اور جانکاری چاہیے تھی، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اپنا، تو ان کے ساتھ کتنی بھی ہم بستری کی جائے تو ان کے حمل نہیں ٹھہرتا، یہ بات کہاں تک درست ہے، صحیح؟ دیکھیے گا، جو بچوں کو عورتیں دودھ پلاتی ہیں، مائیں دودھ پلانی ہیں اور پلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ میں بچوں کے لیے ایسی غذائیت رکھی ہے جس کا بدل دوسری کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کمپلیکس وغیرہ، بورنویٹا اور نیسلے کا جو پاؤڈر والا دودھ آتا ہے اس میں کوئی بھی اس کے مقابل کا ہے ہی نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ سائنس اس بات کو آج قبول کرتی ہے، اعتراف کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ماں کے دودھ میں وہ چیزیں رکھی ہیں جو بچے کے لیے مکمل صحت اور غذائیت کے لیے مناسب اور افضل ہیں، اور اس ماں کے دودھ کے بدل کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں بچوں کی صحت اور غذائیت بھی رکھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ انتہائی بری ہیں وہ مائیں جو اپنی حسن و جمال و خوبصورتی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی، بلکہ پاؤڈر کا دودھ یا مارکیٹ کا ریڈی میڈ دودھ پلاتی ہیں، اور اپنا دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنا دودھ پلانا چاہیے۔ وہ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ بچے کو مکمل 2 سال دودھ پلایا جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ لڑکے کو 2.5 سال پلایا جاتا ہے، لڑکی کو 2 سال پلایا جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی فرق نہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں اگر دونوں کو مکمل دودھ پلانا چاہ رہی ہیں تو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بچہ صحت مند رہے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ماں اگر بچہ سینے کے کینسر سے بھی محفوظ ہو جائے گی بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے۔ البتہ یہ کہنا کہ جب تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے تب تک حمل نہیں ٹھہرتا، یہ لوگوں میں مشہور ہے، لیکن تجربہ اس کے خلاف ہے۔ بعض مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پہلا بچہ ابھی دودھ اس کا چھوٹا نہیں کہ دوسرا بچہ آ جاتا ہے، تو یہاں یہ جو ہے تجربے کے خلاف بات ہے، اور ہو سکتا ہے لوگ عوام میں ایسے ہی مشہور ہو۔ البتہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں گیپ رکھنے کے لیے برتھ کنٹرول کرنا، بچے کی برتھ پلاننگ جو ہو وہ کیوں وہ جائز ہے نہیں، تو اس کی شکل یہ ہے کہ دائمی طور پر ہمیشہ اور لائف ٹائم کے لیے بچہ پیدا نہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دینا یہ حرام ہے، اس کی قطعاً کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ اس میں بچے دانی کا نکال لیا جانا ہوتا ہے بغیر کسی عذر کے، اور یہ نسبندی کرا لی جاتی ہے، تو اس کی تو صورت قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ البتہ کوئی مجبوری کی شکل ہے کہ جان کا خطرہ ہے تو بات علیحدہ ہے، لیکن بلا ضرورت بچے کو بند کرا لینا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے بچے کی پیدائش کی صلاحیت کو ختم کر دینا، جس کو نسبندی کہتے ہیں، یا بچے دانی کو نکال دینا، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں، عارضی طور پر بچوں کی تربیت کی نیت سے بچوں کے درمیان گیپ کرنے کے لیے برتھ کنٹرول کرنے کی اجازت ہے۔ جیسا کہ ایک بچہ جو ہے ابھی چھوٹا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ذرا سمجھدار ہو جائے، تب اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرا بچہ دے یا دوسرے بچے کی نعمت سے ہمیں مالا مال کرے، تو اس کے لیے شکل یہ ہے، بہت ساری شکلیں ہیں، جیسے کہ کاپر لگائی جاتی ہے، لیکن اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو 1 سال 1.5 سال 2 سال تک اس کے ٹائمنگ ہوتی ہے، کورسز ہوتے ہیں، اس کے بھی کہیں نہ کہیں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ایلوپیتھی دوا سائیڈ ایفیکٹ کرتی ہے، اسی طرح انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ یہ ان تینوں شکلوں سے کاپر ٹی ہے اور ٹیبلٹس وغیرہ ہیں اور انجیکشن وغیرہ ہیں، اس کے ذریعے سے عارضی طور پر
حمل نہ ٹھہرے، اس طریقے سے طریقہ علاج درست ہے، جائز ہے، لیکن ان کے سب کے جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، ایفیکٹ پڑتا ہے، اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہ آلہ غلاف کو استعمال کیا جائے۔ آلہ غلاف کا شکل اور صورت جو ہے حدیث میں بھی ملتی ہے۔ حدیث میں ازل کا لفظ آیا، عین زا لام۔ ازل کہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی سے ملے اور جب فارغ ہونے کے قریب آئے تو علیحدہ ہو جائے اور اپنے مادے منویہ اپنی بیوی کی شرمگاہ میں نہ ٹپکا کے باہر ٹپکا دے، اس سے کیا ہے، حمل نہیں ٹھہرتا ہے۔ اس شکل کو ازل کہتے ہیں، اور ازل کی ہی شکل ہے آلہ غلاف، جسے کونڈوم کہتے ہیں، اس کا استعمال جائز ہے، درست ہے۔ یہ پاکستان سے ہیں اور عائشہ یوسف ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، خواب میں سورہ آل عمران کی آیت قل اللہم مالک الملک بغیر حساب تک آیات پڑھنا کیسا ہے؟ کائنڈلی اس کی تعبیر بتا دیجیے گا۔ یہ خواب بہت اچھا ہے، کیونکہ خواب میں سورہ آل عمران کی آیت قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک، کیونکہ سورہ آل عمران کے ان آیات میں اللہ نے عزتوں کا، رزق کی کشادگی کے اور بھی جو ہے مشکلات سے نکلنے کے مضامین پر مشتمل آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کسی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت قل اللہم مالک الملک پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ حالات میں گھرا ہوا ہے یا کسی الزامات میں گھرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بری فرمائیں گے اور عزتوں سے نوازیں گے، کیونکہ عزت اور ذلت کے سب اللہ کے ہی قبض قدرت میں ہیں۔ یؤتی من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ تعز من تشاء، عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت و خواری کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھ کر بس اللہ سے لو لگائی جائے اور اللہ کے اس فیصلے کا انکار کیا جائے، اس فیصلے کا انتظار کیا جائے جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ اگر آنکھ کو خواب دیکھنے والا مقروض ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا، تو بھی وہ مطمئن رہے، اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل پیدا فرمائیں گے اور قرضوں کی ادائیگی سے جو ہے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوگا، بشرطے کہ آپ کوشش کرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ اسی طریقے سے اگر رزق کی اور معاشی طور پر تنگ حالی کا یہ شکار ہیں، تب بھی ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے گا اور کشادگی رزق عطا فرمائے گا۔ جی، یہ عبداللہ زبیر ہیں ممبئی سے، ان کا سوال ہے، آڈیو میں ہے، ان کا سوال سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، 1.25 مہینہ پورا ہو گیا پاکی کا، پھر بھی ناپاکی آ رہی ہے، تو کیا پاک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس خون کو نفاس کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہر عورت کو ہر مہینے جو خون آتا ہے اس کو ماہواری اور حیض کہتے ہیں، اسی طریقے سے بچے کی پیدائش کے بعد بھی گندا خون آتا ہے اور اس کو شریعت میں نفاس کہتے ہیں۔ شریعت میں نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد آنے والے گندے خون کی کم سے کم مقدار، کم سے کم مدت کوئی فکس نہیں ہے۔ یہ عورتوں کی عادت پر ہوتا ہے، کوئی 5 دن میں فارغ ہو جاتی ہیں، کوئی 6 دن میں ہو جاتی ہیں، کوئی 8 دن میں، کوئی 10 دن میں۔ اس لیے نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے بتائی گئی ہے وہ ہے 40 دن، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے وہ کتنا آ سکتا ہے شریعت کے اعتبار سے وہ 40 دن ہے۔ لہذا 40 دن کو لوگوں نے 1.25 مہینہ کر لیا۔ 1.25 مہینہ کیسے کر لیا؟ 1.25 مہینے میں تو 45 دن ہوتے ہیں، 1 مہینے میں 30 دن ہو گئے، اور 1 مہینے کا جو ہے 1/4 35 دن ہوتے ہیں یا 45 دن ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحیح معنی کہ 1.25 مہینے ناپاک نہیں رہتے۔ عام طور پہ
یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد زچہ کو 1.25 مہینے تک ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ وہ جو خون آ رہا ہے وہ اگر 10 دن میں بند ہو گیا تو وہ غسل کر کے پاک ہو گئی اور نماز روزہ شروع کر دے۔ ایسا نہیں کہ 1.25 مہینے تک وہ بالکل نماز ہی نہیں پڑھے گی، بالکل روزہ ہی نہیں رکھے گی اگرچہ خون پہلے ہی بند ہو چکا ہو۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اگر یہ خون 40 دن سے تک آیا ہے تو ایسی صورت میں یہ 40 دن ناپاکی کے کہلائیں گے، اور اس میں کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ہاں البتہ 40 دن سے اگر ایک دن بھی زیادہ ہو جائے، 40 دن اور رات دونوں مراد ہے، 40 دن سے ایک دن بھی زیادہ ہو جائے گا، اب جو 40 دن سے زیادہ اوور جو آ رہا ہے وہ جو ہے نفاس کا خون نہیں، بیماری کا خون کہلایا جائے گا، جس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اور استحاضہ نماز اور روزے سے معنی نہیں ہوتا، بلکہ استحاضہ کے لیے جو ہے ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ بیماری کے خون میں نہ نماز معاف ہے اور نہ ہی روزہ معاف ہے۔ لہذا اگر 1.25 مہینے سے زیادہ ناپاکی آ رہی ہے تو یہ ناپاکی نہیں، بیماری کا خون ہے، اور اس بیماری کے خون میں جو ہے نماز روزہ معاف نہیں ہے، اس لیے غسل کریں اور نماز روزہ شروع کر لیں۔ اور غسل کے بعد بھی جو ناپاکی کا خون آ رہا ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، صرف وضو ٹوٹے گا، اس لیے ہر نماز کے لیے وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔ یہ صافیہ شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص قرض لے پھر اس کی وفات ہو جائے تو جس سے اس نے قرض لیا تھا یعنی قرض دینے والا اس کی وفات کے بعد سوچے میں اس کا قرض معاف کر دوں، تو کیا اس قرض لینے والے شخص کا قرض معاف ہو جائے گا؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی ہاں، اگر کسی کو ہم نے کچھ رقم قرضے کی دی اور قرضے کی دینے کے بعد اس شخص کا، مقروض شخص کا جس کو ہم نے قرض دیا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم ایسی کنڈیشن میں اپنا دیا ہوا قرض معاف کرنا چاہیں تو دل میں نیت اور ارادہ کر لیں، کافی ہے۔ اس کی میت پر جا کر یہ کہنا کہ میں نے جو تمہیں قرض دیا تھا وہ میں معاف کرتا ہوں، برادری والوں کو گواہ بنانا یا قبرستان میں اعلان کرنا یا قبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہنا، یہ جو ہے شکل رسوائی کی تو ہو سکتی ہے، میت کے جو ورثہ ہیں ان کو رسوا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن معاف کرنے کے لیے یہ سب طریقے نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے گھر پہ رہتے ہوئے، آپ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے بس یہ نیت کر لیں، اے اللہ جو مرحوم پر میرا قرض تھا میں نے اس کو بخوشی اور رغبت معاف کیا، اے اللہ تو بھی معاف فرما دے۔ بس اس طریقے سے معاف کر دیں گے، معاف ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو شکلیں بنا رکھی ہیں وہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ صافیہ شیخ کہہ رہی ہیں، اور مفتی صاحب ہمارے جب کسی کے اولاد ہوتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ولادت ہونے کے 3-7 دن تک ماں اور بچے دونوں ناپاک ہیں، یعنی جو بھی چیز ماں اور بچے ولادت کے 3 یا 7 دن تک چھوئیں گے وہ ناپاک ہوگی، جس جگہ وہ بیٹھیں گے وہ بھی ناپاک ہوگی، اور کوئی ولادت کے بعد اگر کوئی بچے کو لے تو وہ بھی ناپاک ہوگا، یعنی پیدا ہونے والے نومولود بچے کو اگر وہ لیتا ہے تو وہ بھی ناپاک ہوگا، اور جب تک وہ پراپر غسل نہیں لے گا وہ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ مفتی صاحب کیا یہ بات صحیح ہے؟ پلیز جواب عنایت فرمائیے۔ سوال تو بہت اچھا پوچھا ہے۔ عام طور پر بچے کی پیدائش کے بعد زچہ اور بچہ کو الگ تھلگ کمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کی چارپائی علیحدہ، ان کا کھانے کا برتن علیحدہ، ان کے کمرے میں کوئی نہیں جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناپاک ہیں، 1.25 مہینے تک یہ ناپاک رہیں گی، ان کے کمرے میں اگر چلے گئے تو ہم بھی ناپاک ہو جائیں گے، ان کی چارپائی پر یا بیڈ پر اگر بیٹھ گئے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ زچہ کا جسم کا کوئی کپڑا یا ہاتھ ہم جس کو بھی لگ جائے گا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ایسی واہیات سوچ بعض جگہ اچھی خاصی دیندار جو ہیں دادی کی شکل میں
یا پھپھو کی شکل میں موجود خواتین بچے کو جو کہ خون میں لت پت تھا، نکلا ہے، پیدائش ہوئی ہے، اس کو تو خوب گود میں لیتی ہیں، پیار کرتی ہیں، بوسہ دیتی ہیں، اور اس کے برخلاف اس کی ماں زچہ کو اچھوت سمجھ لیا جاتا ہے، ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ یہ دو رنگی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے اگر بھئی ناپاک اگر بچہ نہیں ہے تو زچہ کیوں، زچے کو کے ساتھ ایسی بے رحمانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو غیروں کے یہاں کا طریقہ ہندوانہ کلچر ہے، اپنا اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اور بعض علاقوں میں زچہ بچہ دونوں کو ہی بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، نہ شوہر ان کے پاس سو سکتا ہے، نہ کوئی ان کے پاس جا سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتا ہے، نہ ان کے استعمال کی کوئی چیز لے سکتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے ناپاک ہو جائیں گے، بلکہ اس گھر کو، اس کمرے کو بھی ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ یہ واہیات باتیں ہیں، توہم پرستی ہے۔ حقیقت یہ کہ وہ حکمی طور پہ ناپاک ہوتی ہے۔ زچہ جو ناپاک ہوتی ہے پیدائش کے بعد، وہ شریعت نے حکم لگایا ہے، وہ حکمن ناپاک ہے۔ حکمن ناپاک ہونے کا مطلب یہ، وہ نماز پڑھنے کے حق میں ناپاک، وہ روزہ رکھنے کے حق میں ناپاک، وہ شوہر کے ملنے سے، شوہر سے صحبت اور ہمبستری کرنے کے حق میں ناپاک، وہ مسجد میں جانے سے کے حق میں ناپاک، وہ قرآن شریف کے پڑھنے کے حق میں ناپاک، وہ قرآن شریف کو چھونے کے حق میں ناپاک سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ کھانا پینا، ملنا جلنا، بیٹھنا چھونا، ان سب میں وہ پاک ہی سمجھی جائے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ماہواری کی حالت میں ہوتی اور اللہ کے رسول کا سر مبارک میری گود میں ہوتا، میں تیل ملا کرتی تھی۔ جو ماہواری کا حکم ہے وہی بچے کی پیدائش کے بعد آنے والے خون اور نفاس کا حکم ہے، لہٰذا اس طرح سے دو رنگی نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض علاقوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ 1.25 مہینہ یا چھٹی میں جب تک وہ غسل نہیں لے گی تب تک کوئی عبادت نہیں کر سکتی، یہ بھی بالکل غلط۔ عبادات کے کرنے نہ کرنے کا تعلق اس پیدائش کے بعد آنے والے گندے خون پر ہے۔ اگر خون بند ہو جاتا ہے 10 دن پر، 2 دن پر، 5 دن پر، تو ایسی صورت میں غسل کر کے نماز کو، روزے کو شروع کریں۔ یہ 1.25 مہینے کا گزرنا اور چلے کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ضروری اور اصل چیز یہ ہے کہ خون جب بھی بند ہو جائے فوراً غسل کرے، نماز روزہ شروع کر دے۔ جی، یہ محمد ریاض صاحب کی بیٹی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ایک بیٹی ہوئی ہے کل تقریباً 5 بجے، اور ان کے والد کا نام دانش ہے، والدہ کا نام عائشہ ہے، دن بدھ ہے۔ آپ نام بتا دیجئے بیٹی کا۔ دیکھیے، نام اگر رکھنا ہے تو تقیہ رکھ لیجئے گا۔ تقیہ اس کے معنی خدا کا خوف دل میں رکھنے والی، اس کی خدا کی عظمت اور حیبت کی وجہ سے ڈرنے والی، پرہیزگار، متقی جو ہے رومن جو ہے اس کو تقیہ، TAQIYAH تقیہ ایسے لکھا جائے گا۔ از کا نام رکھ لیں، از کا نام بھی بہت اچھا ہے، معنی ہے نیک، صالح، اور از کا کی اسپیلنگ یہ AZK اور ازکا۔ اسی طریقے سے نام اس کا ہے اشابہ۔ اشابہ بھی نام بہت اچھا ہے، نام رکھا جا سکتا ہے۔ اشابہ کے معنی ہریالی، سبز گھاس، خوب ہرے بھرے کو کہتے ہیں اشابہ، لہذا اشابہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ رومن میں لکھا جائے گا ASHABA، اشابہ، عین شین الف با ہا، عشابہ، یہ بھی نام بہت اچھا ہے۔ اسی طرح منیرہ رکھ لیں۔ منیر کے معنی آتے ہیں واضح، روشن، چمکدار۔ اس کے رومن ہو گئے MUNEERA، منیرہ۔ سعاد رکھ لیں، سین عین الف دال، سعاد، خوش نصیب، اچھے نصیب والی اور نیک بخت۔ سدیسہ رکھ لیں۔ سدیسہ ایک صحابیہ کا نام ہے، اور اس کے لیے بس یہی کافی ہے کہ یہ ایک صحابیہ کا نام ہے، اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور رومن میں لکھا جائے گا SUDAISAH، سدیسہ۔ اسی طرح نام سعودہ نام رکھ سکتے ہیں، سعودہ ایک صحابیہ کا نام ہے، اور رومن میں SUDA، سودا۔ اسی طرح زنیرہ، زنیرہ یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے، اور اس کی اسپیلنگ رومن میں یہ ہے ZINNIRA،
EERA زنیرہ، یہ نام رکھے جا سکتے ہیں. تسنیم رکھ لیں، جنت کی ایک جھرنا اور چشمے کا اور ایک نہر کا نام ہے تسنیم. رومن میں لکھا جائے گا TSNEEM تسنیم. ہاں، یہ وسیم مافات بہنیں ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب گھوڑے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروہ تحریمی ہے. چونکہ گھوڑا اپنی ذات میں تو حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کے آلۂ جہاد ہونے کی وجہ سے گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے. اور فقہ حنفی میں اسی قول پر فتویٰ بھی ہے. آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے دشوار اور مشکل ترین راستوں سے ہوتے ہوئے مختلف اہم سینٹرز تک پہنچنے میں گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہر ملک کی قومی پریڈ میں فوج یا پولیس کے گھڑ سوار دستے بھی پیش ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے. اس لیے یہ اشکال بھی لازم نہیں آتا کہ گھوڑے اب آلے جہاد نہیں ہیں، لہذا گھوڑے کے گوشت کا حکم موجودہ زمانے میں بھی یہی ہے. تو اس لیے جو ہے گھوڑا جائز تو ہے، لیکن اس کو یہ مکروہ تحریمی ہے. لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکی دوسری اسٹیٹ میں رہتی ہے، وہاں گھوڑے کے گوشت کے علاوہ کوئی گوشت نہیں ملتا ہے. تو میں بتا تو رہا ہوں گھوڑے کا گوشت اگر کھا لیا جائے، گھوڑے کا گوشت کھا لیا جائے تو حلال ہے مکروہ تحریمی کے ساتھ. تو اگر ایسے علاقے میں جہاں گھوڑے کے گوشت کے علاوہ کوئی گوشت ملتا ہی نہیں ہے تو اور اس صورت میں گوشت گھوڑے کا خرید کر پکا کر کھا لیا جائے تو حلال ہے، لیکن کراہت ہے، اور وہ کراہت بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ کسی دوسرے جانور حلال جانور کا گوشت ملتا ہی نہیں ہے. اور گھوڑا چونکہ فی نفسی ہی اپنی ذات میں حلال ہے، آلۂ جہاد کی وجہ سے اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے. اس لیے اگر وہ ایسے علاقے میں ہیں اور گھوڑے کا گوشت وہ کھاتے ہیں تو حلال ہے، جائز ہے، درست ہے. یہ پوچھ رہی ہیں وسیم آفات بہن کہ آہان نام کے معنی بتا دیجئے. تو آہان کا لفظ ڈکشنری میں تو ہمیں ملا نہیں، یہ شاید نیٹ کا نام ہوگا، لوگوں نے گوگل مفتی صاحب سے پوچھ کر رکھ لیا ہوگا. لیکن آہانہ کے معنی، آہن کے معنی اور بغض اور کینے کے ہوتے ہیں. بغض اور کینہ رکھنا، لہذا اس لیے بڑے ہا سے الف، بڑا ہا الف اور نام نون، احان، اس کے ساتھ نام رکھنا درست نہیں ہے کیونکہ معنی ہو رہے ہیں حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا. اور اگر چھوٹے ہا سے لیا جائے الف، چھوٹا ہا الف اور نون، احان، اس کے معنی بھی اچھے نہیں ہیں کیونکہ احانت سے ہے، ذلت اور رسوائی کے معنی آتے، لہذا اس کو بھی جو ہے نہ رکھا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے ریحان نام رکھ دیا جائے، ریان رکھ دیا جائے، کوئی اور نام رکھ دیے جائے. یہ فرحین بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجنے والے زیورات پہننے سے منع فرمایا ہے، تو عورتوں کو چوڑیاں نہیں پہننا چاہیے. جی، اس سلسلے میں جو ہے بجنے والا زیور کی ممانعت آئی ہے، لیکن یہ سمجھا جائے کہ چوڑی چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، ہر ایک کے لیے پہننا جائز ہے، درست ہے، اور نماز کی حالت میں بھی پہنا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن چوڑی کا پہننا فرض یا واجب نہیں ہے، اس لیے جو لڑکیاں یا مائیں اور بہنیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں ان کے ہاتھ کا کھانا پینا بلا شبہ اور بلا کراہت جائز ہے. اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو خواتین چوڑیاں نہیں پہنتی یا جو لڑکیاں چوڑیاں نہیں پہنتی
ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں ہے، ایسی کچھ لوگوں کی سوچیں بنی ہوئی ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ چوڑی پہننا عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس لیے جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ہیں ان کے ہاتھ کا کھانا پینا بلا شبہ اور بلا کراہت جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے کانچ کی چوڑیاں پہننا جائز ہے، نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ بجنے والے زیور سے آپ نے منع فرمایا، تو راستہ چلتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ چوڑی وغیرہ کی آواز غیر محرم تک نہ پہنچے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ گلفس پہنے جائیں تو اس کو کر لیا جائے یا آستین کے اندر کر لیا جائے اور پھر اوپر سے آستین چوڑیوں کے اوپر کر لی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ راستے میں چلتے وقت ان چوڑیوں کی آواز ہی نہیں ہوگی۔ جب آواز نہیں ہوگی تو غیر محرم تک پہنچے گی بھی نہیں، لہذا گھر کی چہار دیواری میں رہتے ہوئے چوڑی پہننا جائز ہے، درست ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ حیض کب بند ہوتا ہے، اس کا کوئی دن فکس نہ ہو تو پاک ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ نے بتایا تھا پورے وائٹ نظر آ جائے تو پاک ہو جائیں گی، اور ایسا ہوتا ہے کہ وائٹ ڈسچارج جب نظر آ جاتا ہے تب بھی ترنت غسل نہیں لیتی، کچھ دیر اور انتظار بھی کرتی ہیں، پھر جب غسل کر کے 2-3 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہیں تو پھر سے اسپاٹ نظر آتے ہیں۔ تو مجھے یہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کب پاک ہوئی ہوں، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی پرابلم ہے، فرسٹ ٹائم غسل کر کے جب 2-3 نماز پڑھ لیتی ہوں پھر دھبا دکھتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ میں تو ناپاکی میں نماز پڑھ لی، اور وائٹ ڈسچارج دکھنے کے بعد غسل نہ لوں تب بھی ڈر لگتا ہے کہ بے وجہ نماز چھوڑ رہی ہوں، ایسا ہر باری ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے گا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے سمجھ لیجیے گا، بھول معاف ہے، رفع القلم عن الثلاثہ، جو کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ 3 لوگوں کی نامی اعمال میں کی جانے والی غلطیوں کو اور خطاؤں کو نہیں لکھتے، ایک بچے کی، ایک مجنون پاگل دیوانے کی، تیسرا بھول سے کیے جانے والے۔ تو بغیر طہارت کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اور بعض لوگ علماء کہتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا ہو۔ تو ایسی صورت میں وائٹ ڈسچارج آنے پر ہم نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد بھی پھر آ گیا خون، اور 10 دن کے اندر اندر آیا ہے، تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہم نماز، کیونکہ اگر 10 دن سے کے اندر اندر خون پھر لوٹ مار جائے تو یہ سب حیض میں شمار ہوتا ہے۔ جب یہ حیض میں شمار ہوا تو اب یہ وسوسہ آتا ہو تم نے تو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی اور بہت بڑا گناہ کر لیا، تو اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، جان بوجھ کے نہیں پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہے کہ کیسے کب پاک ہوں گے، تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ حیض کئی کا جو خون ہوتا ہے وہ کئی کلر کا ہوتا ہے، لیکن جو سفید کلر اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب حیض نہیں آئے گا، کیونکہ حیض جو آتا ہے وہ اس بچے دانی سے آتا ہے، اور جو بالکل اس کے کئی کلر کا ہوتا ہے، جب وہ سفید آنے لگتا ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب حیض نہیں آئے گا۔ لیکن اکثر خواتین اس بات کی شکایت کرتی ہیں اور اس بات کی شکار ہے بھی اور شکایت کرتی بھی ہیں کہ وائٹ ڈسچارج کے بعد بھی دھبے دیکھتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو یہ دراصل کمزوری اور بیماری کی علامت ہے، ورنہ تو حیض کی ٹائمنگ کا فکس ہونا یہ صحت کی علامت سمجھا جاتا، اور حیض کے ٹائمنگ ادھر ادھر ہو
تو یہ جو ہیں بیمار ہونے کی علامت اور نشانی ہے، اور ہم لوگ تو اس کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی کسی کو ڈسچارج وائٹ ڈسچارج کی شکایت ہے تو شکایت ہے، اس سے کبھی کبھی لیکوریے سے کبھی کبھی بڑی بیماریاں ہو جاتی، بچے ولادت سے بھی محروم ہو جاتے، بچے پیدائش میں بھی دشواریاں بنتی ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے، اس لیے اس کا بھی علاج کرایا کریں۔ جیسے ظاہری بیماریوں کا علاج ہے، اسی طریقے سے پوشیدہ امراض میں سے ایک مرض یہ بھی ہے، اس کا بھی علاج کرانا چاہیے، اور بیماری علاج سے ہی صحیح ہوتی ہے۔ کوئی بھی بیماری اگر علاج نہ کی جائے تو وہ خطرناک ہوتی چلی جاتی ہے، تو بہرحال علاج کرایا جائے۔ تو میں نے بتایا شریعت میں سفید کلر کا آنا اس بات کی علامت نشانی ہے کہ اب حیض کا خون بند ہو گیا، اب حیض کا خون نہیں آئے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر 10 دن کے اندر 5 دن بعد وائٹ ڈسچارج آ گیا، اور پھر اس کے بعد غسل کر کے ابھی 2 ٹائم کی یا 2 دن کی نماز پڑھی تھی کہ 10 دن کے اندر پھر بلڈ آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو آیا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ حیض کہلائے گا، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے عادت کے خلاف اگر کسی مہینے میں 10 دن کے اندر کوئی خون آ جاتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی عادت چینج ہو گئی اور سارا کا سارا یہ حیض شمار ہوگا۔ اور اگر عادت کے خلاف خون آتا ہے اور 10 دن سے اوور ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ عادت سے جو زائد ہوا ہے وہ سب استحاضہ اور بیماری کا خون ہے، اس درمیان کی نماز روزہ شروع کر دے۔ البتہ اس میں سب سے بہتر جو مستحب عمل ہے جس کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ 10 دن سے پہلے عادت کے موافق پاک ہو جانے پر مستحب عمل یہ ہے کہ غسل کے بعد اب ہر نماز آخری وقت تک مؤخر کرنا مستحب ہے، آخری وقت میں پڑھا جائے، مستحب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی چیز کو آنا ہوگا تو آ جائے گا، اور آخری وقت میں آپ نماز پاکی کی حالت میں پڑھیں گے۔ تو ہر 10 دن سے پہلے پاک ہو جانے کی شکل میں مستحب عمل یہ ہے کہ ہر نماز آخر مؤخر کریں، تاخیر کر کے پڑھیں، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تاخیر کر کے پڑھی جائے گی تو جو امکان ہے 10 دن کے اندر آ سکتا ہے حیض کا خون، جو بھی آئے گا وہ حیض کہلائے گا اور اس کا امکان ہے، لہذا اگر اس کا امکان ہے تو وہ آ جائے گا، اور اگر نہیں آیا اور آخری وقت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امکان ختم ہو گیا، آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ یہ راشد صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کچھ پوچھنا ہے ضروری پلیز ریپلائی کر دو۔ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میری دکان سونے کی ہے اور کوئی میری دکان پر آتا ہے اور وہ ایک لاکٹ ہوتا ہے، وہ لاکٹ بیچنے آیا ہوتا ہے، دکان پہ جو دکاندار نے اس کو چیک کیا تو وہ بالکل بیکار لگا، یعنی وہ سونے کا نہیں تھا، کسی اور دھات کا آرٹیفیشل کا لگ رہا تھا، سونا نہیں لگ رہا تھا۔ خوب اچھی طریقے سے جانچنے پرکھنے کے بعد، کسوٹی پر جانچنے کے بعد جو بھی ہوتی ہے اس سے بھی یہ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ وہ سونا ہے، اور وہ شخص جو لاکٹ بیچنے کے لیے آیا تھا وہ کئی سناروں کے پاس بھی گیا تھا اور کسی نے بھی اس کو آرٹیفیشل یا کسی اور کا دھات کہہ کر واپس کر دیا تھا اور کسی نے نہیں لیا تھا، لیکن وہ میں نے آرٹیفیشل یا دھات کا سمجھ کر رکس کے طور پر میں نے لے لیا۔ جب میں نے اسے گلوایا اس لاکٹ کو تو اس میں وہ مجھے کچھ کوانٹٹی سونے کی نکلی اور مجھے اس میں کچھ فائدہ ہوا، تو کیا میں جو پیسے زائد کا مجھے فائدہ ہوا ہے میں اس کو کسٹمر کو دینے ہوں گے؟ آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ اگر مسئلہ کا حل یہ ہے، جواب یہ ہے کہ اگر بیچنے والے نے بخوشی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ چیز، یہ میرا لاکٹ سونے کا نہیں ہے بلکہ میٹل کا ہے یا پھر کسی آرٹیفیشل کا ہے یا کسی اور دھات کا ہے،
کیونکہ وہ اتنے سارے سوناروں کے پاس سے واپس ہو کر آیا اور آپ کو نے لے لیا، اور اس کو آپ نے بھی دھات سمجھ کے لیا، آرٹیفیشل سمجھ کے لیا، اور بیچنے والے نے بھی بیچ کر یہی کباڑا سمجھ کے بیچا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو گلانے کے بعد اس میں کچھ کوانٹٹی سونے کی نکلی ہے تو وہ آپ کا منافع ہے۔ آپ کو جو منافع ہوا ہے وہ منافع آپ کسٹمر کو واپس دینے کے حقدار نہیں ہیں، آپ اس کو خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ تسنیم فاطمہ بہن ہیں علی گڑھ سے، ان کے سوال ہیں، سوال کا کیا ہے جواب ہے وہ دیتے ہیں، لیکن پہلے سوال سنیں، آڈیو میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، مجھے آپ سے 2 سوال کرنے تھے۔ ایک تو یہ کہ کیا چھپکلی اگر بدن پہ گر جائے تو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر چھپکلی کپڑوں پہ گر جائے، بدن پہ نہ گرے کپڑوں پہ گر جائے، تو کیا کپڑوں کو پاک کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے، حقیقت مجھے نہیں اس کی معلوم، کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے 4 یا 7 سال دور رہے اور ان کے درمیان کسی طرح کی بات چیت نہ ہو یا کسی طرح کا کوئی تعلق، کوئی کانٹیکٹ کچھ بھی نہ ہو، تو ان کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کتنی مدت ہے؟ اور اگر نہیں صحیح ہے تو اس کا مجھے جواب دیجیے گا۔ کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس لیے میں نے معلوم کیا کہ ایک انسان ہے، وہ اپنی بیوی سے تقریباً 17 سالوں سے مطلب نہ ان کی کوئی بات چیت ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ ہی وہ ساتھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ان کا نکاح ابھی بھی قائم ہے یا نکاح فسخ ہو چکا ہے؟ تو مجھے اس کا جواب دیجیے۔ دیکھیے گا، تسنیم بن فاطمہ نے 2 سوال پوچھے، اور دونوں سوالوں میں سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ ہم جو کپڑے سوتے وقت اتار دیتے ہیں اور اتار کر اس کو کھوٹی پر ٹانگ دیتے ہیں، اینگل وغیرہ پر ٹانگ دیتے ہیں، اور رات برات کوئی چھپکلی ان کپڑوں پہ پھر جاتی ہے، چڑھ جاتی ہے، یا ہم بیٹھے ہوئے اچانک سے چھت کے اوپر سے یا دیوار سے چھپکلی گری اور ہمارے کپڑوں پہ آ گئی، تو کیا ہمارے کپڑے یا جسم ناپاک ہو جائیں گے؟ یہ سوال کیا گیا۔ اور عمومی طور پہ، عام طور پہ لوگوں کا یہی خیال ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کے اندر تو یہ وبا ہے کہ چھپکلی کو وہ ماننے نہیں دیتی، یہ کہتی ہیں چھپکلی کو ماننے سے تباہی آ جائے گی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی ماننے پر نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو چھپکلی اور گڑگڑ کو ایک ضرب میں مارے گا تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، جو دوبارہ میں مارے گا تو اس کو اتنی ملیں گی، جو 3 بار میں مار پائے گا تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، یعنی آپ کم کرتے چلے گئے۔ تو لہٰذا چھپکلیوں کو مارا جا سکتا ہے، اور چھپکلی کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کینہ توز ہوتی ہے، انسانی نفرت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن یہ بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تو یہ گرگٹ اور چھپکلی دونوں ایک ہی نسل کی ہیں، یہ اپنے منہ سے پھونک مار کے آگ کو بھڑکا رہے تھے۔ یہ انسانی کینہ اور انسانی دشمنی ان کی طبیعت اور فطرت میں داخل ہونے کی وجہ تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چھپکلی مار دو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تو ایک ڈنڈا رہتا تھا چھپکلیوں کو، سانپوں کو مارنے کے لیے۔ آج ہم تو یہ ہمارا تو حال یہ کہ کمزور ہو گیا ہمارا ایمان، ہم چھپکلیوں کو ماننے سے بھی ڈر جاتے ہیں، اور بلکہ چھپکلیوں کو ماننے سے ڈرنا تو دور کی بات، چھپکلی اگر دیکھ جائے تو وہاں سے اڑ جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں، اور چھپکلی گر جاتے تو دم ہی نکل جاتی ہے۔ چلو یہاں تک تو صحیح تھا، لیکن چھپکلی کے گرنے پر اپنے آپ کو ناپاک خیال کرنے لگنا اور یہ سمجھنا کہ غسل واجب ہو جائے گا، یا کپڑوں کو ناپاک سمجھنا، یہ نری جہالت ہے، نادانی کی بات ہے۔ بھلا غسل تو 3 ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے، صحبت اور ہم بستری کرنے کی وجہ سے، یا حیض ماہواری کے ختم پر، یا نفاس کے ختم پر، اس کے علاوہ چوتھی وجہ ہے ہی نہیں غسل کی۔ حتیٰ کہ کسی کے پیشاب پخانہ بھی اگر کہیں لگ جائے، بچے نے پیشاب کر لیا تو غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ پیشاب پخانہ جس حصے پر لگا ہوتا ہے بدن کے اس حصے کو دھو دیا جائے تو بدن کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے، پورا نانا تو اس صورت میں بھی نہیں ہے۔ اور چھپکلی گھریلو کیڑے مکوڑوں میں آتی ہے،
اور اس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، یہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، لہذا اگر یہ کپڑوں پر گر جائیں تو کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے، کپڑوں کو یہ چاٹ بھی لے تب بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے اوپر گر جائے تو غسل کرنا بھی فرض نہیں ہوتا ہے، ایسا خیال بالکل غلط ہے، لیکن اس کو مار دینا چاہیے اور کپڑوں کو جھاڑ کر پہننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جوتے چپل یا جو ہے کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو جھاڑو اور پھر اس کے بعد پہنو، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا ہو۔ تو اللہ کے رسول کی اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ اگر کیڑا مکوڑا ہوگا بھی تب بھی وہ ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے جھاڑو پھر اس کے بعد پہنو۔ اگر وہ ناپاک ہو جاتا تو اللہ کے رسول یہ نہیں فرماتے کہ اس کو جھاڑو، بلکہ یہ کہتے کہ پہلے اس کو دھلو پھر اس کے بعد پہنو۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا بھی، واقعہ یہ ہوا کہ آپ خفین پہن رہے تھے، خفین چمڑے کے موزے کو کہتے ہیں، اور رکھا ہوا تھا چمڑے کا موزہ، اٹھایا آپ نے، جو ہی پہننا چاہا ایک کوا آسمان سے آیا اور اس نے جھپٹ مارا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، اور خفین کو وہ فضا میں اوپر تک لے کر اڑ گیا، اور پھر اوپر فضا میں پہنچ کر اس نے جو ہے اوپر سے ہی اپنے پنجوں میں پکڑا ہوا خفین جب چھوڑا ہے زمین پہ، اور وہ خفین جب گرا تو دھمک کی وجہ سے اس خفین کے اندر ایک سپولیا اور چھوٹا سے سانپ تھا، وہ نکل کے چلا گیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھی ہوئی چیز یا رکھے ہوئے کپڑوں کو جھاڑ کر پہنو۔ تو بہرحال جھاڑ کر پہننے کو کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ ناپاک ہو جائیں گے، اس لیے ناپاک سمجھنا بالکل غلط ہے۔ یہ تو پہلے سوال کا جواب تھا۔ دوسرا سوال بھی بدقسمتی سے شروع ہو گیا ہے، اور اس کو ایسا یقین سمجھ لیا ہے، بس سنا ہے، وہ ہم دین سیکھتے نہیں، علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے 4 مہینے تک دور رہے اور کسی طرح کا کوئی تعلق اور سمبند اس پہ قائم نہ ہو، ہم بستری اور صحبت نہ کی جائے تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل ایک چیز کی تھی، شریعت میں ایک ایلہ ہے، ایلہ کہتے ہیں کوئی مرد اپنی بیوی سے 4 مہینے تک صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لے، یا بغیر وقت ذکر کیے ہوئے اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لے تو اس کو ایلہ کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر 4 مہینے تک بیوی سے صحبت نہیں کی یا بیوی سے رجعت نہیں کی تو ایسی صورت میں یہ نکاح طلاق ہو جائے گی، طلاق بائن ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور اگر 4 مہینے سے پہلے وہ صحبت کر لیتا ہے، رجعت کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں قسم ٹوٹ جائے گی، قسم کے ٹوٹنے کا کفارہ دیا جائے گا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی میں بھی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے علیحدہ رہنے کی قسم کھا لی، اور آپ بالکل اوپری والے منزل پہ رہتے تھے، اور ہوا یہ کہ آپ پھر اتر کے آئے۔ جب اتر کے آئے تو مہینہ جو تھا وہ 29 کا تھا تو یا 30 کا تھا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مہینہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، مہینہ 29 اور 30 کا بھی ہوتا ہے، آپ نے جتنے دن کی قسم کھائی تھی۔ بہرحال تو اس طرح کی قسم کھائی، اور قسم سے 4 مہینے سے پہلے آپ نے رجعت کر لی، قسم کا کفارہ دیا، تو اس کو ایلہ کہتے ہیں۔ اور بغیر قسم کھائے ہوئے اختلاف کی وجہ سے یا معاشرت اور معاشی تنگی کو دور کرنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری اگر کوئی 2-4 سال کے لیے چلا گیا 8-10 سال کے ویزے پر، اور بیوی سے کوئی تعلق نہیں قائم کیا اور صحبت نہیں ہوئی تو نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یا جو ہے ایک نکاح ہونے کے بعد 2-4-10 دن ساتھ میں رہے، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی 20-25 سال تک جو ہے بیوی اپنے میکے رہی، شوہر اپنے گھر پہ رہا، اور کوئی تعلق نہیں ہوا، نہ کوئی بات چیت ہوئی، لیکن طلاق بھی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں ان کا نکاح اپنی حالت پر باقی رہے گا، طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق تو اسی صورت میں ہوگی جب طلاق کہی جائے۔ کتنے ہی سالوں تک میاں بیوی آپس میں نہ ملیں، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ پاکستان سے ہیں یہ بہن ہیں، اور ان کا آڈیو میں کچھ ہے، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرت میں خواب دیکھ رہی تھی کہ میں کسی باہر کے یورپین کنٹری کے کسی ملک میں ہوں اور وہاں پر میری کزنس بھی ہیں ساتھ. وہ بس سے اترتے ہیں تو ایک کشمیری شاپ آئی وہاں پر شال ٹنگی ہوئی ہے جو کہ براؤن کلر کی چنی کی ہے کچھ. تو وہ میں سوچتی ہوں میں روم بہت ہی جو ہے نا وہ ریزنیبل پرائز میں مل رہی ہوتی ہے. تو میں سوچتی ہوں میں روم تو میری انٹی لے رہی ہے وہ, اور میں خواب میں ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ مجھے دینے کے بعد وہ مجھے دیں. اس کے خواب کی کوئی کیا تعبیر ہے؟ جی ہاں، ان کے خواب کی اچھی تعبیر ہے. خواب میں کوئی اچھی چادر دیکھنا جسے کملی بھی کہتے ہیں، ردا بھی کہتے ہیں، اور خود دیکھنا یا کسی کے بارے میں یہ دیکھنا کہ یہ فلاں شخص جو ہے مجھے چادر پہنائے گا یا چادر ہدیہ دے گا، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ذریعے سے آپ کی عزت افزائی کروائے گا. اور جو خالہ جو بھی آپ کی چادر لے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں آپ کی عزت و وقاعت کو ڈالے گا، اور آپ اپنی دینداری کی وجہ سے ان کی نظر میں معزز ہو جائیں گی. اچھا خواب ہے ماشاءاللہ. ایک بہن ہے، ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب میرے سسرال میں فاتحہ دیتے ہیں، کبھی کنڈوں کی، کبھی کسی چیز کی، تو کبھی کسی چیز کی. اب جیسے 12 ربیع الاول آ رہا ہے، 12 ربیع الاول کو صبح کھیر پوری بنے گا اور فاتحہ دی جائے گی. اور فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ جانماز بچھا کر سامنے کھانا پانی اگربتی رکھ دیتے ہیں اور فاتحہ دیتے ہیں. چونکہ میرے مائکے میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو میں یہ سب نہیں کرتی، اور یہاں ایسا جو نہیں کرتے اسے سب بائیکاٹ کر دیتے ہیں. مجھے بھی کیا ہوا ہے، جب سے میں نے بولا ہے کہ یہ بدعت ہے میں نہیں کرتی ہوں، تب سے مجھے کوئی بھی اپنے یہاں قرآن خوانی یا میلاد میں دعوت میں نہ دیتا ہے اور نہ بلاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں جو ایسا ہے اس سے ہم رشتہ نہیں رکھتے. مجھے آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ اسی وجہ سے مجھے سسرال میں بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے. ہمیشہ مجھ پر سب چڑھنے کو تیار رہتے ہیں، پڑوسی تک مجھ سے یہی رویہ رکھتے ہیں. میری ساس نے پورے محلے میں میرے بارے میں بتا دیا ہے کہ فاتحہ نہیں کرتی، سب مجھے وہابی بولتے ہیں. تو آپ بتائیں یہ سب کیا ہے؟ دراصل فاتحہ کے معنی میں بتا چکا ہوں کئی ویڈیو میں کہ فاتحہ کے معنی ثواب کا پہنچانا، مرحوم رشتہ داروں کو ثواب پہنچانا ہے، بزرگان دین کو ثواب پہنچانا ہے. تو آپ کسی کو کھانے کھلا دیں ثواب مل جائے، کسی کو کپڑا پہنا دیں ثواب مل جائے گا. اس لیے کہ بہت آسان ہے. جس طریقے سے ہم اور آپ بازار میں چل رہے ہیں، کسی نے ضرورت مند نے ہاتھ پھیلا کر ہم سے کچھ مانگا اور ہم نے جو ہے اس کو کچھ دے دیا نکال کر، اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے. حالانکہ پرس میں سے نکال کر جو بھی ہم نے 2 روپے 10 روپے 20 روپے اس کو دیے ہوتے ہیں، اس میں کوئی نیت نہیں کی ہوتی، نہ کوئی صورت پہ پڑی ہوتی ہیں، بلکہ یوں پرس سے نکالا ہوتا ہے اور یوں اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، اور یقیناً ہم اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب ملا ہے. جب اس کا ثواب مل گیا تو اس جو کھانے کا اور جو مخصوص کھانے کی ڈشیں ہیں ان کا ثواب تو جب ہی ملے گا جب اس کو کوئی بھوکا کھائے گا. تو ایصال ثواب کا پہنچانے کا تو شریعت میں اصل ملتی ہے، لیکن ایصال ثواب کے پہنچانے کے جو طریقے ہیں کہ خاص مخصوص پکوان ہو، مخصوص کھانے کی ڈشیں ہوں، مخصوص تاریخ اور دن ہوں، اور پھر جو ہے جانماز بچھائی جائے، کھانا سامنے رکھا جائے، اگربتی رکھی جائیں، پانی کا گلاس رکھا جائے، اور پھر ایک صاحب آئیں اور کچھ مخصوص صورتیں وہ پڑھیں زور زور سے، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ یہی فاتحہ ہے. یہ نادانی کی بات ہے. یہ سب چیزیں زائد ہیں
اضافی چیزیں ہیں، اسی کو یہ کہا جاتا مروجہ۔ فاتحہ کا جو طریقہ وہ ناجائز ہے، حدیث سے ثابت نہیں۔ فاتحہ یعنی ایصال ثواب کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے، لیکن مروجہ ایصال ثواب جو طریقہ چل پڑا ہے ایصال ثواب کا فاتحہ کا، وہ حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ اضافہ ہے۔ اب عموماً ایسی بہنیں ہیں جو اپنی سسرالوں میں اس بھید بھاؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، یا تو وہ سب وہ کریں جو ان کی ساتھ یا سسرال میں ہو رہا ہے، چاہے وہ جائز ہو، ناجائز ہو، بدعت ہو، شرک ہو، ان کو وہ سب کچھ کرنا پڑے، یا پھر جو ہے اگر ان منع کرتی ہیں تو ساری سسرال کو اپنا دشمن بنا کر اکیلی رہ جاتی ہیں، سب کے طعنے سنتی ہیں، سب کو جو ہے جو ان کو طنز کرتے ہیں وہابی کہہ کر، یا کیا ہے نبی کا گستاخ کہہ کر، یا بزرگان دین کو نہ ماننے والا کہنے والے جملوں سے ان کو نشتر چبوئے جاتے ہیں، ان کا جینا دوبھر کیا جاتا ہے۔ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ بھائی ہماری بہو ہے فاتحہ کو نہیں مانتی، یہ اللہ رسول کو نہیں مانتی، اور یہ جو ہے بزرگان دین کو نہیں مانتی۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بزرگان دین کو کیوں نہیں مانے گی؟ یہ اللہ کو کیوں نہیں مانے گی؟ روزانہ 5 وقت نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ چل رہی ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو کیوں نہیں مانے گی؟ یہ تو جو ہے ماننے کا معیار نہیں تھا، ماننے کا معیار تو اللہ کے رسول نے یہ دیا تھا، من عمل بسنتی فقد احبنی ومن احبنی وهو معی فی الجنہ، جو میری سنتوں پر عمل کرے گا حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ تو یہ معیار دیا تھا، فاتحہ مروجہ، فاتحہ کرنے والا اور ساری نمازیں نہ پڑھنے والا، غیبتیں کرنے والا، گھروں کو توڑوانے والا، لگائی بجھائی کرنے والی، جو اس طریقے سے گھر گھر جانے والی عورتیں ہوتی ہیں جو صرف مروجہ طریقے پر ایصال ثواب یا فاتحہ کر لیتی ہیں، نمازوں کی ان کو پتہ دتا نہیں ہوتا، غیبت بے دھڑک یہ کرتی چلی جاتی ہیں اور گھروں میں آگ یہ لگواتی ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اور ایک وہ جو مروجہ فاتحہ سے بچ کر ساری وہ باتیں جو اللہ اس کے رسول نے فرمائی ہیں وہ سب کرتا ہے، اس کو جو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتے۔ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ تو یقیناً اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن میری دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے تم مت ڈرو، اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو، اور اس کے خلاف کبھی نہ عمل کرو، چاہے اس کے خلاف نہ کرنے پر آپ کو کتنے ہی طعنے دیے جائیں، کتنے ہی بھید بھاؤ آپ سے کیے جائیں، آپ کو کرنا نہیں، ہاں اپنی کوشش سے سمجھانا ہے، جہاں کہیں بھی ہو جتنا ہو ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو خالہ ہم جو ہے فاتحہ کو منع نہیں کرتے، فاتحہ کی کہتے ہیں، لیکن فاتحہ کے لیے یہ سب چیزیں کرنا اور کیا سمجھنا کہ یہی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی، اپنی حد تک اس کو سمجھایا جائے۔ لیکن اگر وہ نہ مانے تو یہ سمجھا جائے کہ کہنا ہمارا کام ہے، منوانا اللہ کا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں، لیکن ان کے ساتھ شامل نہ ہوا جائے، اور اللہ سے دعا کی جائے اپنے سسرال والوں کے حق میں، اللہ ان کے دلوں کو بدل دے، ان کے لیے بہت کوششیں کی جائیں، کیونکہ بیچارے وہ نادان ہیں، اب تک ان کو کسی نے بتایا نہیں، اور آپ بتا رہی ہیں، تو چونکہ بہو کا مرتبہ ساس کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا، چھوٹوں کی بات تو چاہے کتنی ہی سچی اور اچھی ہو اس کو دیوار پہ مار دیا جاتا، بڑے لوگ اپنی آن ناک کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے، اس لیے جب کبھی ایسے سسرال میں ہم موجود ہماری بہنیں اس کا شکار ہیں، اور یقیناً بہت ساری، تو وہ سمجھوتا نہ کرے، اپنے آپ کو خوبصورتی سے بچا لیں، اپنے آپ کو بدعات سے بچانا ہے، شرک سے بچانا ہے، اور ایسے بچا لو کہ ساس بھی ناراض نہ ہو، سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، گھر میں سسرال کا ماحول بھی نہ بگڑے، اور اللہ بھی ناراض نہ ہو، کسی طریقے سے اپنے آپ کو بزی رکھے، کسی بھی طریقے سے، یا پھر ایسی مجلسوں میں پہنچائیں جہاں فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے، وہاں پہنچنے کے بعد صحیح بات لوگوں کو بتا دی جائے، اگرچہ آپ کی بات کوئی نہ مانے تو آپ کا وہاں پر مروجہ فاتحہ کی مجلسوں میں بیٹھنا بغرض اصلاح ہوگا، اس لیے آپ کا جانا ہی عبادت بن جائے گا، اور آپ کو ہانٹ نہیں سینا ہے، مروجہ فاتحہ ہو رہی ہے آپ وہاں بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھ جائیں، پھر لوگوں کو سمجھا دیں کہ اس طرح سے نہیں ہے بلکہ اس طرح سے، اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق ایک دو کو سمجھا دیں،
تو پھر ایسی صورت میں مروجہ فاتحہ کی مجلسوں میں بیٹھنا آپ کا تبلیغ کی غرض سے بیٹھنا ہوگا، جو کہ عبادت بن جائے گا۔ تو بہرحال بہنوں کو بہت سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ بعض ہماری بہنیں سسرال میں پہنچ کر سسرال کے رنگ روپ میں ڈھل جاتی ہیں، حتیٰ کہ مزارات پہ حاضری اور سجدے کرنا اور پیر صاحب کے پاؤں دبانا، یہ سارے گناہوں کے کام اور ساری رسمیں اور بدعتیں وہ صرف اپنے ایک دنیا کے گھر کو بنانے کے لیے انجام دیتی چلی جاتی ہیں اور آخرت کا گھر تباہ و برباد کر لیتی ہیں۔ اس لیے ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، حکمت عملی سے نہ دنیا کا گھر تباہ ہونے دینا ہے، نہ آخرت کا گھر تباہ ہونے دینا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ حکمت عملی کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ میں اپنے سسرال میں یا تو میرے سسرال والوں کو بدل دے، ورنہ اے اللہ میری پکڑ نہ فرمانا، میں اگر ان کاموں میں لگ گئی تو اے اللہ تو شوہر کی اطاعت بھی تو نے بتائی ہے، اے اللہ شوہر کی بات کو ماننے کا حکم بھی تیرا ہے، اے اللہ تیرے حکم کے خلاف نہ جاؤں یہ بھی تیرا حکم ہے، اے اللہ مجھے طاقت دے دے، میرے لیے اسباب اور وسائل پیدا فرما دے کہ تیرا بھی حکم ٹوٹے نہیں اور اپنے شوہر کی بھی نافرمانی ہوئے نہیں۔ بہرحال اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے، انشاءاللہ راستے نکلیں گے۔